अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तदवीन हदीस कि हदीस मुबारका को किन किन तरीक़ों से और किस किस अदवार में किस किस दौर में जमा किया गया, आज पर हम ब्रीफली बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तदवीन हदीस यानी कि हदीस को कैसे जमा किया गया। इस हदीस मुबारका को तीन अदवार में जमा करने का जो है ना रवायात मिलती हैं। ओके। तो पहला दौर है दौर अव्वल, जिसमें अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक आता है। दूसरा दौर है जिसमें अहद सहाबा सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम का दौर आता है। और तीसरा दौर होता है ये 100 हिजरी था 2 हिजरी 200 हिजरी यानी कि 100 to 200 हिजरी तक। और जो फोर्थ दौर है वो है तीसरी सदी हिजरी। ये दो लास्ट पॉइंट थोड़े से डिफिकल्ट है, इसको हम बाद में इसको भी डिटेल में करेंगे, लेकिन पहले हम इसको करते हैं। ओके। तो दौर अव्वल, चूंकि हम जानते हैं कि एक पिछले वीडियो में हमने कुरान पाक की हिफाजत, कुरान पाक के मौजज़ात, कुरान पाक को कैसे ही यानी कि जमा किया गया उस पर बात कर चुके हैं। उसके बाद सुलह हुदैबिया, गज़वा बदर, गज़वा हुनैन, इस पर भी बात कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में हम। तो आज हम तदवीन यानी कि हदीस को कैसे जमा किया गया, चूँकि इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ, तो उसके बाद आपको और ईजिली समझना आसान हो जाएगा। वो ये कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में थे, चूँकि वही का आगाज़ मक्का मुकरमा में हुआ था, गारे हिरा में, तो वही उस वक़्त मुसलमान हुए थे लोग, लेकिन बहुत कम तादाद में थे। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने जो रुफ़ाका साथी यानी कि जो सहाबा कराम थे उनको मना कर दिया था कि आपने मेरी हदीस नहीं लिखनी, कि मैं जो बोलता हूँ वो आपने नहीं लिखना। क्यों? इसका यानी कि जो शुबा क्या हो रहा था कि चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कुरान पाक की आयत नाजिल होती थी, इसलिए अगर सहाबा कराम चूंकि सहाबा कराम की तादाद कम थी मक्का मुकरमा में, इसलिए कि वो कहीं ये शक न पड़ जाए कि ये हदीस है या कुरान पाक की आयत है, इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले मना फरमा दिया था कि मेरी हदीस यानी कि जो मैं बोलता हूँ वो ना लिखो, बल्कि कुरान पाक की आयत लिखा करो। तो उसके बाद जैसे जैसे मुसलमान की तादाद बढ़ती गई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते जाते कि मेरी हदीस को भी नोट करते जाओ, ताकि हदीस और कुरान पाक एक दोनों महफूज रह सकें। लेकिन पहले दौर पहले इब्तिदाई अयाम में यानी कि मना फरमाने से बाद में जब मुसलमान की तादाद बढ़ती गई, फिर ये शक व शुबा दूर हो गया कि अब यानी कि कुरान पाक की आयत को और अहादीस को इकट्ठा यानी नहीं यानी लिखा जाएगा, यानी कि हर की ड्यूटी लग जाएगी। तो इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त फरमा दी। ओके। तो पहला दौर अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है। तो इसमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिज़ाते खुद यानी कि जमा करने का हुक्म दिया है। तो उनको हम यानी कि मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ वे से देखते हैं कि किस तरह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका को इकट्ठा किया। पहला है सियासी मामलात, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जो सियासी मामलात थे दूसरे कबाइल से, उनसे जब भी सियासी मुआहदा होता था तो वो तहरीरी तौर पर होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तखत होते थे उस पर। तो जिसकी वजह से वो जो होता था ना सियासी मुआहदा, उसको भी महफूज कर लिया जाता था। इसलिए सियासी मुआहदात को, सियासी दस्तावेज को महफूज करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं वो भी जमा हो जाती थी, क्योंकि हदीस उसको कहते हैं जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से इरशाद फरमाया हो, जो अल्फाज। ओके। तो इसकी मिसाल हम ये ले सकते हैं कि जिस तरह मिसाक मदीना है, मिसाक मदीना है, इस तरह सुलह हुदैबिया है। ओके। ये सियासी मामलात में आते हैं। ये सुलह हुदैबिया के ये इस पर मैं वीडियो एक मुकादा बना चुका हूँ। मिसाक मदीना क्या कि मिसाक मदीना जो मदीना शरीफ के इर्द गिर्द कबाइल थे, कुफार कबाइल थे, उनके साथ यानी कि सुलह रहमी के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले जो मुआहदात थे उसका मिसाक मदीना कहते हैं। ओके। और सेकंड है वो है इंतज़ामी फरामीन के इंतज़ामी मुख्तलिफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के ज़रिए मुख्तलिफ इलाकों के गवर्नरों की तरफ खतूत भेजे, उनको इस्लाम की दावत दी। तो इस तरह जो इंतज़ामी फरामीन थे वो भी महफूज कर लिए गए। जब इंतज़ामी फरामीन महफूज कर लिए गए तो इस तरह अहदीसा मुबारक भी, इनमें से जो हदीसा थी वो भी अहदीस थी वो भी महफूज कर ली गई। मिसाल के तौर पर शाह हबशा, इसके हम हबशा का जो शाह हबशा, जो हबशा का गवर्नर था या हबशा का जो शाह था, उसका नाम था नजाशी। ये नाम मशहूर है नजाशी। इसका असल नाम था असहमा,
اس کا اصل نام تھا کیا؟ اسما تھا. تو اس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے صحابی حضرت عمر بن امید رضی اللہ امیہ عمر بن امیہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی کہ خط دے کر بھیجا تھا. اوکے. تو تیسرا ہے حکمرانوں کے نام دعوتی خطوط، کہ اس میں بھی یعنی کہ جو مدینہ شریف کے ارد گرد یا مدینہ شریف میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے آ چکے تھے تو مدینہ کے دوران کئی چھوٹی بڑی ریاستوں کو بھی خطوط بھیجے گئے، ان خطوط کو بھی محفوظ کر لیا گیا. اوکے. اور وہ خطوط آج ہمارے عجائب گھرانوں میں عجائب خانوں میں بھی موجود ہیں. اوکے. فورتھ ہے کتاب الصدقہ، کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی زکوٰۃ کا، عشر کا یا دیت کا کوئی بھی ہدیہ فرمان دیتے تو ان تینوں چیزوں یعنی کہ زکوٰۃ، عشر، دیت اور دیگر فرامین کو اکٹھا کر کے لیے ایک مجموعہ بنا دیا گیا. یعنی کہ جب بھی کسی بھی، کیونکہ مسلمانوں کی آبادی کافی بڑھ گئی تھی جب مدینہ شریف میں رہتے ہوئے، تو جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں زکوٰۃ، عشر یا دیگر کے حوالے سے کوئی بھی فرامین کسی علاقوں کو بھیج دیتے تھے تو اس کی ایک کاپی موجود محفوظ کر لی جاتی تھی. تو ان کاپیوں کو محفوظ کرتے کرتے ایک بک کی شکل بن گئی، اس بک کو ہم کتاب الصدقہ کہتے ہیں. اوکے. اور یہ بک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس بعد حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی موجود رہی. اوکے. پانچواں ہے طریقہ قبائل کو تحریری ہدایات، کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبائل کو اسلام کی دعوت دیا کرتے، تحریری ہدایات، تحریری اپنی یعنی کہ جہاں مسلمان کی حکومت ہے وہاں ان کو تحریری ہدایات دیا کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں ایسا کرنا ہے. تو وہ بھی محفوظ کر لی گئی تھی. اوکے. اور چھٹا ہے امان نامے، کہ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو امان کے پروانے دیا کرتے تھے، جنت کی خوشخبری دیا کرتے تھے، یعنی کہ خوشخبریوں کے پروانے جاری کر دیا کرتے، تو ان کو بھی محفوظ کر لیا گیا تھا. مثال کے طور پر ہم اس کی مثال لیتے ہیں کہ سراقہ بن مالک، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے تو مشہور واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وہ غار میں بیٹھے تھے، تو یہ جو شخص تھا یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، سراقہ بن مالک. تو انہوں نے، یہ ایک کمپلیٹ واقعہ ہے، تو انہوں نے بعد میں معافی مانگ لی تھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے یعنی کہ ان کو ایک امان نامہ دے دیا تھا. امان نامہ کیا وہ بھی الگ سے ڈسکس ہے، یعنی کہ پھر یہ بعد میں مسلمان بھی ہو چکے تھے. اوکے. اور ساتواں ہے مدینہ منورہ کی مردم شماری، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین احکامات دیے کہ مدینہ شریف کی جو ہے مردم شماری کی گئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی میں کی گئی تھی. اوکے. تو اس لیے ان فرامین کو بھی محفوظ کر لیا گیا تھا. اوکے. تو اس کے علاوہ اور بھی کئی ہیں. اب ہم دور صحابہ کو چلتے ہیں. پہلا ہو گیا ہمارے پاس دور اول یعنی کہ عہد نبی، دوسرا دور ہے عہد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم. اوکے. تو ہم اس کی طرف چلتے ہیں. یہ دیکھیے گا دور صحابہ، دوسرا دور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم. تو اس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مجموعہ بھی کافی مشہور ہے، کہ انہوں نے چونکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اکثر رہ لیا کرتے تھے، تو یہ کہ موقع ملتا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں اختیار کرنے کا، تو یہ بھی جو بھی احادیث مبارکہ ہوا کرتی تھی تو وہ ان کو محفوظ کر لیا کرتے تھے، جو ان کے علم میں ہوا کرتی تھی، ان کو تحریری طور پر بھی زبانی طور پر بھی محفوظ کر لیا. بلکہ ان کے لیے ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی جو ہے نا مخصوصاً دعا فرمائی تھی. اوکے. یعنی کہ انہوں نے شکایت کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو آپ فرماتے ہیں میں بھول جاتا ہوں. تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ الگ سے ڈسکس ہے کہ وہ مٹھی بھر کے آپ کی جھولی میں ڈال دیا. اس طرح اگرچہ خالی یعنی کہ مٹھیاں نظر آ رہی تھی، لیکن جب حضرت ابو ہریرہ نے کمال دیکھا کہ واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹھی نے جو دعا فرمائی تھی دعا کے لیے، یعنی کہ اس نے بہت کام کیا، کہ اس کا اثر یہ نکلا کہ صحابہ کرام میں جو مرد صحابہ کرام ہیں ان میں سب سے زیادہ جو احادیث ہم تک ملتی ہیں آج بھی وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مجموعہ ملتا ہے. اوکے. اب سیکنڈ ہے صحیفہ صادقہ. اس میں بھی
یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارک اگرچہ اس پر کام ہو چکا تھا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کو باقاعدہ طور پر دور صحابہ پر بھی اس پر کام ہو چکا تھا. اور جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مجموعہ ہے، ان کے شاگرد حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد حضرت حمام بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اور اس کی جو ہے نا تحریرات وہ آج بھی محفوظ ہیں دمشق میں اور برلن، یہاں ان ممالک میں آج بھی موجود ہیں. اوکے. اور اگر ہے تھرڈ ہے صحیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت مولانا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اوکے. اور آگے ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ وہ صحابی ہے جن کو آزادانہ طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آنے جانے کا اختیار تھا، آزادانہ طور پر، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی. تو انہوں نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین یا کہ احادیث مبارکہ کا مجموعہ اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا. اوکے. اب ہم پیچھے آتے ہیں کہ ہمارے پاس عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا، عہد صحابہ کرام بھی کمپلیٹ ہو چکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ہمارے پاس آتا ہے تیسرا دور اور چوتھا دور. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیسرے دور میں کیا ہوا تھا اور چوتھے دور میں ہمارے پاس جو یعنی کہ کیا ہوا تھا. اوکے. ہم یہ دیکھتے ہیں. تو تیسرا دور چونکہ جو حضرت سیدنا مولا 99 ہجری سے آگے تک جو ہوتا ہے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات رہی ہیں کہ ان کی حکمرانی آ چکی تھی خلفائے راشدین کے بعد. اس کے بعد حضرت امام حسن، حضرت پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک الگ سے ڈسکس ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اشارہ دے رہا ہوں کہ ادھر 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات یعنی ان کی حکمرانی آ چکی تھی. ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکمرانی آج ہم پر مسلط ہو چکی ہے، تو کہتے ہیں کہ تیری آدھی سلطنت اپنے برائی والے کاموں سے باز آ گئی تھی. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے یعنی کہ پکے ہیں ارادوں اسلام کے عین مطابق چلتے ہیں، یعنی ان کی ایک خصوصیت تھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. اوکے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہوا ہے وہ شہید یعنی کہ کچھ شہید بھی ہو چکے ہیں، تو کچھ فوت ہو رہے ہیں، اس لیے یہ حدیث کا جو مجموعہ وہ ابھی تک یعنی کہ صحیح صورت میں موجود ہے. چنانچہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے جو حکمرانی میں آتے تھے جو بھی بڑے امام تھے اس وقت کے، انہوں کو حکم دیا کہ جو بھی کسی کے پاس بھی حدیث ہے اس کو اکٹھا کتاب کی صورت میں اکٹھا کیا جائے. چنانچہ ان میں ان اماموں میں یعنی کہ جو مذہبی اسکالر تھے ان میں حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف بھی ہے، ان میں حضرت امام ظاہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی تصنیف آتی ہے. اوکے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس امام مکحول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی جو ہے نا ہمارے پاس تصنیف اس تیسرے دور میں آتی ہیں. اوکے. یہ یعنی کہ ہم اس کو عام طور پر 100 ہجری سے لے کر 200 ہجری کے درمیان اس کو کہتے ہیں عام طور پر کہ اس پر کافی کام ہوا تھا. اور یہ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں پہلی صدی اور دوسری صدی کہلواتی تھی. اوکے. یہ تیسری صدی نہیں ہے، تیسری صدی یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی صدی میں جو ہمارے پاس پہلی صدی ہے اس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے. دوسری صدی میں دور صحابہ کرام آ جاتا ہے، دور صحابہ کرام بھی آ جاتا ہے، اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز یعنی کہ تیسرا دور بھی آ جاتا ہے. پہلی صدی میں عہد نبوی اور عہد صحابہ بھی آتا ہے، اور دوسری صدی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خاص طور پر نام آتا ہے کہ انہوں نے بہت کام کیا تھا. اب تیسری صدی اور چوتھا دور ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے نا، تیسری صدی ہے ہمارے پاس، تیسری صدی اور چوتھا دور ہے جو میں نے ابھی آپ اوپر آپ کو چوتھا دور ہے جو کہ میں نے صبح یہ دیکھیں یہ 4 مین ہیڈنگ ہے نا، تیسری صدی ہجری ہے اور چوتھا دور ہے، یعنی کہ 200 سن ہجری سے اب کیا ہوا. یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ پہلی 100 ہجری تک یعنی کہ جو تھے نا ہمارے پاس شروع سے لے کر 1 سے لے کر اس میں عہد نبوی اور دور صحابہ تھا. تو 100 سے ہجری سے لے کر 200 ہجری کے درمیان حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کافی کام کروایا تھا ان امائم کے ساتھ یا دوسرے اکابرین کے ساتھ. لیکن جو تیسری صدی ہے جسے ہم چوتھا دور کہتے ہیں
اس میں بھی بہت اہم کام کیا تھا۔ تیسری صدی کو تدوین حدیث مبارکہ میں سنہری دور کہا جاتا ہے، تیسری صدی کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں صحیح ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں وہ مکمل ہوئی تھیں، یعنی کہ وہ بن چکی تھی تیسری صدی میں، جس میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی شریف ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابو داؤد شریف ہے، سنن النسائی ہے۔ یہ 6 جو سیاستہ کی مین بکس ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے کہ اس میں جو احادیث درج ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، ٹھیک روایات سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ تیسری صدی میں سیاستہ کی بکیں بنی تھیں، یعنی بک بنائے، اس بکوں پر کام ہوا تھا، تو اس لیے ہم تیسری صدی کو سنہری دور کہتے ہیں۔ اوکے، تو یہ آج کی ویڈیو اتنی تھی، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پاک ایم این اکیڈمی سبسکرائب بھی نہیں کیا، سبسکرائب لائک شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔